क़ुरबानी के कितने दिन हैं? क़ुरबानी के कुल मिलाकर 4 दिन हैं। एक तो क़ुरबानी का दिन जिसको यौम नहर कहते हैं, और उसके बाद 3 दिन अय्याम तशरीक के। इमाम शाफ़ई वग़ैरह इसके कायल हैं और उसके लिए हदीस भी दलील में है। बाज़ उलमा ने कहा कि नहीं, क़ुरबानी के सिर्फ़ 3 दिन हैं, यानी एक ईद का दिन और उसके बाद 2 दिन। तो बहरहाल इसमें इख्तलाफ है। आदमी अगर इख्तलाफ से निकलना चाहता है तो वो क़ुरबानी के दिन और उसके बाद के 2 दिनों के अंदर क़ुरबानी कर ले तो इख्तलाफ से निकल सकता है। लेकिन सही कौल इसमें यही है कि क़ुरबानी के बाद, ईद के दिन के बाद भी 3 दिन क़ुरबानी के होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसको इमाम अहमद ने रिवायत किया है, और जुबैर इब्न मुतइम से रिवायत मौजूद है कि वकुल्लु अय्याम तशरीक़ी ज़ब्हुन, अय्याम तशरीक़ सब के सब ज़ब्ह के दिन हैं। अय्याम तशरीक़ कौन से होते हैं? ईद के दिन के बाद के 3 दिन 11, 12, 13 ये अय्याम तशरीक़ हैं। ये सब के सब ज़ब्ह के दिन हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित होता है। बा सहाबा का भी इसके मुताबिक फ़तवा है, हज़रत अली वग़ैरह से भी इस बारे में रिवायत आई है। तो ये मुस्नद अहमद की हदीस है जिससे मालूम होता है क़ुरबानी का दिन और उसके बाद के 3 दिन, ये 4 दिन क़ुरबानी के हैं। बाज़ उलमा ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा और बाज़ उलमा ने इसका जवाब भी दिया है। तफसील से इसको शेख रईसुल अहरार की किताब आदमी देख सकता है। इस सिलसिले में उन्होंने इसका जवाब दिया। मुस्नद अहमद में प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान मौजूद है कि तशरीक़ के अय्याम में क़ुरबानी करना दुरुस्त है। एक ईद का दिन, क़ुरबानी का दिन, और अय्याम तशरीक़ कौन कौन से हैं? अय्याम तशरीक़ 11, 12, 13। तो एक तो 10 ईद का दिन हो गया, फिर 11, 12, 13 ये 4 दिन क़ुरबानी के हैं। ये 4 दिन क़ुरबानी के हैं। अफजल ईद का दिन ही है, लेकिन इसके बाद अय्याम तशरीक़ भी क़ुरबानी के अय्याम हैं। और 13 तारीख के सूरज के गरूब होने से पहले पहले क़ुरबानी की जा सकती है। सही बात अदिल्ला की रोशनी में ये है कि क़ुरबानी 4 दिन है। एक जिसको यौमुन नहर कहते हैं, पहला दिन यानी 10 ज़िलहिज्जा जी, उसके बाद 3 दिन, उसके बाद वाले जो 3 अय्याम हैं उनको अय्याम तशरीक़ कहा जाता है जी। तो अय्याम तशरीक़ के दिन सूरज गुरूब होने तक क़ुरबानी कर सकते हैं, वो उसका आखिरी वक्त है जी। इसकी दलील क्या है? कुरान करीम की एक आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है कि लियशहदू मनाफ़िअ लहुम व यज़कुरु स्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी करने का ज़िक्र यहाँ पर अय्याम मालूमात में कहा कि अय्याम मालूमात में क़ुरबानी करें। ये वाज़े कर दूं कि ये हदी के सिलसिले में बात हो रही है, लेकिन हदी के क़ुरबानी के मसाइल में वक्त के मसले को हदी पर उलमा ने क़यास किया है। वही हुक्म हदी का भी है वक्त के सिलसिले में, और वही हुक्म जो है इसका भी है जी। तो क़ुरबानी का आखिरी वक्त यो अय्याम तशरीक़ का जो आखिरी दिन है उस दिन ग़ुरूब शम्स से है। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अय्याम मालूमात कहा। अय्याम मालूमात की तफसीर में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा है कि अय्याम मालूमात से मुराद पहला अशरा और अय्याम तशरीक़ हैं। तो अय्याम तशरीक़ को इसमें शामिल किया गया है। अय्याम तशरीक़ यानी 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा, गोया कि 4 दिन हो जाते हैं। आप मोटे तौर पे इस तरह समझें कि 4 दिन, पहला दिन, उसके बाद 3 दिन और जी। इसके अलावा एक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अय्याम तशरीक़ अय्याम अक्लिन व शुर्बिन व ज़िक्रिन लिल्लाहि तआला जी, कि जो अय्याम तशरीक़ हैं ये खाने पीने और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र करने के दिन हैं जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र करने के दिन हैं। तो इतनी चीज़ों में अय्याम तशरीक़ को खाना पीना, ज़िक्र करना, उसके अलावा इतनी चीज़ों में ये सारी चीज़ें जो है मुश्तरक हैं, ये तीनों अय्याम। इसके अलावा अय्याम तशरीक़ में और भी ऐसे अमाल हैं जो जिनमें अय्याम तशरीक़ मुश्तरक हैं। जिसे आप हज के मसले में देखेंगे तो सारे अय्याम तशरीक़ में रमी की जाती है, सारे अय्याम तशरीक़ में रोज़ा रखना हराम है, और जो है सारे अय्याम तशरीक़ में ज़िक्र व अज़कार करना है, तकबीर की जो बात है। तो इन सारे मसाइल में जब अय्याम तशरीक़ एक दूसरे के मुसावी हैं, बराबर हैं, मुश्तरक हैं, तो फिर कुर्बानी के मसले में उसको अलग नहीं किया जा सकता। तो कुर्बानी भी अय्याम तशरीक़ के आखिरी दिन तक, सूरज गुरूब होने तक है। आज हम बात करेंगे कि अय्याम तशरीक़
کون کون سے دن ہوتے ہیں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو عید کا دن ہے وہ بھی ایام تشریق میں شامل ہے، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ عید یوم النحر جو قربانی کا دن ہے، اس دن کو چھوڑنے کے بعد اگلے جو 3 دن ہیں، یعنی ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو چھوڑ کر آگے 11، 12، 13، یہ جو 3 تاریخ ہے، یہ جو 3 دن ہیں، یہی تینوں ایام تشریق ہیں۔ اب آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں جس میں اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ ایام تشریق میں عید کا دن شامل نہیں ہے، بلکہ عید کے دن کے بعد جو 3 دن ہیں وہی ایام تشریق ہے۔ چنانچہ امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے السنن الکبریٰ، شعیب ارنوت کی تحقیق سے جو نسخہ چھپا ہے اس میں جلد نمبر 3 صفحہ 228 حدیث نمبر 2842 بالکل صحیح ہے۔ شیخ شعیب نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس روایت میں آپ دیکھیں گے کہ یہی بات بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ اس روایت کے راوی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یوم عرفہ، عرفہ کا دن، و یوم النحر، اور عید قربان کا دن، قربانی کا دن، و ثلاثۃ ایام التشریق، اور 3 ایام تشریق۔ ذرا غور کیجیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کا دن، یوم النحر کا دن، اور 3 ایام تشریق، 3 ایام تشریق، یعنی ان دونوں کو چھوڑ کر آگے ایام تشریق 3 کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور کیا ہے؟ عید و اہل الاسلام، یہ جو دن ہے وہ اہل اسلام کے لیے عید ہیں۔ ہن ایام اکل و شرب، یہ کھانے کے دن ہیں اور پینے کے دن ہیں۔ تو دیکھیے ان ایام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا دن قرار دیا ہے، اس میں عرفہ کے دن اور یوم النحر کا دن، ان دونوں کے بعد آگے کہا ہے وَثَلَاثَةُ ایام تشریق، کی تشریق کے 3 دن۔ یہ حدیث بہت واضح دلیل ہے کہ تشریق کا کوئی دن یوم النحر میں شامل نہیں ہے۔ یوم النحر یہ تشریق کے دنوں میں شامل نہیں ہے، بلکہ یوم النحر قربانی کا جو دن ہے 10 ذی الحجہ ہے، اس کے بعد کے جو 3 دن ہیں وہی ایام تشریق ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ کہا ہے۔ مفسرین کرام نے اس کا جو وقت ان کی اس آیتوں کی روشنی میں ذکر کیا ہے اس کے مطابق یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یہ وقت باقی رہتا ہے۔ یہی جو ہے زیادہ صحیح قول ہے اہل علم کے اقوال میں سے، ورنہ بعض اہل علم 12 ذی الحجہ تک ہی مانتے ہیں۔ لیکن صحیح مسئلہ یہ، جیسا کہ سنن کی بعض روایتوں میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ عید کے دن کے بعد مزید 3 دن والی بات ہے، یہی زیادہ صحیح بات ہے۔ سنن کی بعض روایتوں میں اس کا تذکرہ ہم کو ملتا ہے۔ تو قربانی کا وقت عید کے دن عید کی نماز سے بعد سے شروع ہو کر 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک کا وقت ہوتا ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے قربانی کتنے دن ہے۔ یہ بھی مسئلہ اپنے یہاں بڑا جھگڑے کا ہو گیا، کہیں کہ بس جھگڑا ہو جاتا۔ اس سلسلے میں 2 قول ہیں، نمبر 1 3 دن ہے، نمبر 2 4 دن ہے۔ اور جب فائدہ ہو رہا ہو تو فائدہ لینے میں کیا حرج ہے؟ 3 دن ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ موطا کے اندر ہے کتاب الضحایا حدیث نمبر 12، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں الاضحیٰ یومان بعد یوم الاضحیٰ، کہ قربانی کے 2 دن ہے عید کے دن کے بعد، یعنی 10 تاریخ کے بعد 2 دن اور، تو 10 11 12 3 دن ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 4 دن ہے، یعنی 10 تاریخ 11 تاریخ 12 تاریخ 13 تاریخ 4 دن ہو گئے۔ تو فائدہ جب مل رہا ہو تو اس میں لڑائی جھگڑا کیا کرنے کا؟ اور کہا گیا اس کے بارے میں کہ ایام تشریق 4 دن ہے، 10 11 12 13، یا پھر 11 12 13، اور ایک 10ویں تاریخ ہے ہی، اس دن ذبح کرتے ہیں، تو یہ 4 دن۔ لیکن بہتر دن ہے کہ پہلے دن ہی ذبح کریں 10ویں تاریخ کو، اس کے بعد جو دن ذبح کریں گے وہ چل سکتا ہے، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن کچھ بھائی بولتے نہیں میں چوتھے دن کروں گا۔ ارے بھائی ایسا مت کیجئے، بھائی لڑائی جھگڑا مت کیجئے، آپس میں مت لڑیے، پہلے دن کرنا افضل ہے۔ لیکن ہو سکتا نہ ملے تو دوسرے دن، نہیں تو تیسرے دن، نہیں تو چوتھے دن۔ چوتھے دن کے بارے میں جو دلیل ہے اس پر غور کریں۔ ایک آیت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 203، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، تم لوگ اللہ تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں یاد کرو۔ اور ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، 4 ایام وہ 4 دن ہے،
یوم النحر قربانی کا دن، وثلاثۃ بعدہ اور اس کے بعد 3 دن۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے مسند احمد کی 16752، صحیح روایت ہے، کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق جو ہے وہ ذبح کرنے کے دن ہے۔ تو یہ 4 دن ہو گئے، کیونکہ پہلے دن تو ہم کر ہی رہے ہیں 10ویں تاریخ کو، تو اس کے بعد 3 دن اور مل گیا اپنے کو، 11 12 13۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ حج کرنے جو لوگ جاتے ہیں تو مینا میں 4 دن ہے، یعنی 10 تاریخ کو بھی رکتے ہیں، 11 12 13۔ کچھ لوگ کیا کرتے 12 کو آ جاتے، تو جب وہاں 4 دن رک سکتے اور جو لوگ حج پہ گئے وہ لوگ قربانی کرتے تو 4 دن کر سکتے، تو ہم اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بھائی جب وہ لوگ 4 دن قربانی کر سکتے تو ہم لوگ بھی کر سکتے۔ تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کا، جو چیز ملی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ تو اس سے یہ پتا چلا 4 دن ہے قربانی کے ہیں، آرام سے کر سکتے ہیں، لڑائی جھگڑا نہیں کرنے کا، ایک دوسرے کو گالی بات نہیں دینے کا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں چونکہ حضرت جبیر کی حدیث، ایک حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کل ایام التشریق ذبح و ذبح، ہے نا، تشریق کے سارے دن کیا ہیں وہ ذبح کے ہیں۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد میں، مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ تو چونکہ یہ حدیث صحت کو بعض علماء کے نزدیک نہیں پہنچتی تو انہوں نے آثار کی طرف نظر کیا۔ اب انہیں جو آثار ملے حضرت عبداللہ ابن عمر سے یا حضرت عمر سے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ 3 ہی دن یوم النحر، اس کے بعد 2 دن ایسا کرتے تھے، وہ 2 دن ایسا کرتے تھے۔ یہ تو ان لوگوں کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ قربانی صرف 3 دن ہے، یعنی یوم النحر کے علاوہ کیا ہے، صرف 2 دن ہے۔ البتہ وہ علماء جیسے عموماً اہل حدیث ہیں، امام حزم ہیں، اور حنابلہ کا اس کے اوپر اب مستقل اسی پر مسلک چل رہا ہے، پہلے کم تھا اس سلسلے میں، لیکن اب حنابلہ کا یہی مسلک ہے، خاص طور پر یہاں کی لجنہ دائمہ ہے اور شیخ ابن عثیمین وغیرہ ہیں، سارے اسی میں ہے کہ قربانی کے 4 دن ہیں، عید کا دن اور 3 دن بعد۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ نقلی بھی ہے اور عقلی بھی ہے۔ ان کی دلیل عقلی بھی ہے اور نقلی بھی ہے۔ نقلی دلیل میں، نقلی دلیل یعنی نقل سے جو آئی ہے، وہ یہ حدیث ہے کہ کل ایام التشریق ذبح، اور یہ حدیث متعدد طرق سے آئی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر ایک اچھی گفتگو کی ہے، صحیحہ کے اندر، صحیحہ کے ہمارے خیال سے 5ویں جلد میں اچھی گفتگو کی ہے، اور متعدد طرق سے لا کر کے یہ واضح کیا ہے کہ یہ بعید چیز ہے کہ اتنے طرق اس کے پائے جائیں اور وہ حدیث صحیح نہ ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز، صرف ایک صحابی سے نہیں، ایک سے زائد صحابی سے مروی ہے، جسے تحقیق درکار ہو۔ علامہ البانی کی صحیحہ یا مسند احمد کی جو نئی تحقیق آئی ہے شعیب ارناؤوت اور ان کے ساتھیوں سے، ان میں ان کو جا کر کے دیکھ لے، تفصیل ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے ان کی یہ نقلی دلیل میں ایک یہ ہے کہ بعض صحابہ کے آثار بھی ایسے پائے جاتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ حضرت عمر بھی منقول ہے۔ تو آثار جو ہیں وہ دونوں طرف ہیں، آثار ہی پائے جاتے ہیں۔ اور عقلی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایام تشریق کو آپ نے ایام اکل و شرب قرار دیا ہے، اور جب اس دن اعمال حج میں کنکڑی مارنا ہے تو اعمال حج میں ہدیہ یا اس کے مقابل جو دوسرے لوگ ہیں قربانی کرنا، وہ کیوں نہیں ہوگا؟ فرق کی دلیل کیا ہے؟ تو جب چونکہ کوئی واضح اس سلسلے میں نص نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ 4تھے دن قربانی، 3 ہی دن ہیں، حد نہیں لگائی ہے آپ نے، اس لیے راجح قول یہی ہے کہ قربانی کے بھی 4 دن ہیں۔ جی، یعنی احناف کے پاس جو دلیل ہے صرف وہی ہے، چاہے احناف ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، اولاً ان کے نزدیک اس حدیث کا ثابت صحیح نہ ہونا ہے، اور دوسرے بعض آثار جو ہیں اس کی بنیاد پر۔ کیوں صحیح نہیں مانتے اس حدیث کو؟ بھائی دیکھیے، کسی حدیث کی صحت یا عدم صحت کے سلسلے میں اہل علم کے اندر آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے
ہے کہ نہیں ہے، اور یہ ایک نظریاتی چیز ہے، اس سے کسی کو یہ مفر نہیں ہے، اور یہ ایسا ہوتا رہتا ہے. جی. قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کب سے کب تک کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کی وہ روایت پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا ابن عازب کے جو ماموں تھے حضرت ابو بردہ، ان سے کہا کہ اگر کوئی عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دے تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا، یعنی اس کو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا. تو قربانی کا جو وقت ہے وہ شروع ہوتا ہے عید الاضحیٰ کے نماز کے بعد. اس نماز کی ادائیگی کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں. اب کب تک کر سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ قربانی 13 ذی الحجہ کی مغرب تک کر سکتے ہیں. 13 ذی الحجہ کو جہاں سورج غروب ہو گیا تو پھر ظاہر ہے کہ 14 تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو تب تک ہم قربانی کر سکتے ہیں. دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، کہ اللہ کا نام لو چند گنتی کے چند دنوں میں. یہاں اللہ کا نام لینے سے مراد ایک تو تکبیر پکارنا ہے اور دوسرے جانوروں پر اللہ کا نام لینا ہے. اور یہاں گنتی کے چند دنوں سے جو مراد ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ سے ان چند دنوں کی تفسیر میں کہا گیا کہ اس سے مراد یوم النحر ہے اور ایام تشریق ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ اور 11، 12، 13 ٹوٹل 4 دن ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، تاکہ قربانی کا حکم ہم نے اس لیے دیا تاکہ لوگ اپنے فائدے کی چیزوں کو دیکھ لیں اور لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لیں چند مقررہ دنوں میں. یہاں چند مقررہ دنوں سے مراد بھی ذی الحجہ کی یعنی بقرعید کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن، یوم النحر، اور اس کے بعد 3 دن ہیں 11، 12 اور 13، ٹوٹل 4 دن یہ یوم ایام معلومات میں آتے ہیں. حدیث سے اس کی دلیل آئیے دیکھتے ہیں. سنن کبریٰ للبیہقی کی روایت ہے، یہ 19270 نمبر کی حدیث ہے، اور علامہ البانی نے اس کو الصحیحہ کے اندر 2476 کے تحت صحیح قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو غفار کے ایک آدمی سے کہا کہ قم فاذن، کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو. یہاں صحابی کا نام نہیں لیا گیا، صحابی کا نام نہ معلوم نہ ہو تبھی وہ حدیث صحیح مانی جاتی ہے. صحابی کا نام معلوم نہ ہونا یہ حدیث کی صحت میں کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غفار کے ایک آدمی سے کہا کہ قم فاذن انہ لا يدخل الجنۃ الا مؤمن، کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کرو کہ جنت میں صرف مومن داخل ہوگا. وانھا ایام اکل وشرب ایام منا، اور ایام منا جو ہیں جتنے دنوں میں حاجی لوگ منا میں قیام کرتے ہیں، یعنی پورے ایام تشریق، یوم النہر اور ایام تشریق، یہ سب کھانے اور پینے کے دن ہیں. سلیمان ابن موسیٰ جو اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہیں، انہوں نے ان کی سند میں یہ الفاظ زیادہ ہیں اس حدیث میں، وَذَبْحٍ، اور ایام منا جو ہیں یہ ذبح کے دن ہیں. ایام منا جتنے ہیں یعنی 13 ذی الحجہ تک قربانی کے دن ہیں. یقول ایام ذبح، راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایام ذبح، قربانی کے دن، ایام منا قربانی کے دن ہیں. تو یہ حدیث بالکل واضح ہے اس سلسلے میں کہ 13 ذی الحجہ تک قربانی کر سکتے ہیں. ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، صحیح ابن حبان کی یہ روایت ہے 3854 نمبر کی، اور علامہ البانی نے اس کو اپنی تعلیقات کے اندر صحیح قرار دیا ہے. جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں وفی کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق سب کے سب قربانی کے دن ہیں. تو قربانی کا سب سے افضل دن یوم النحر ہے، عید الاضحیٰ کا دن ہے، لیکن جواز کی جہاں تک بات ہے تو 13 ذی الحجہ کی شام تک قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. قربانی کتنے دن تک کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، قربانی کے سلسلے میں اسلام نے مسلمانوں کو راحت دی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف ایک دن کے لیے کر دیتا، لیکن نہیں، اس نے 4 دن تک قربانی کی اجازت دی ہے. ہمارے ہندوستان میں کچھ دنوں سے بڑا اختلاف اس مسئلے میں پایا جاتا ہے. بعض لوگ بڑی شدت سے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ 4 دن کی قربانی جائز نہیں ہے. حالانکہ مخالفت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے 4 دن کی قربانی جائز اور درست ہے، اور شاید اسی شدت کا نتیجہ ہے کہ کئی مستقل کتابیں اس مسئلے پر اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں.
پہلے نہیں تھیں، لیکن جب لوگوں نے اس کا شدت سے انکار کیا تو علماء کرام مجبور ہوئے اس بات پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ثابت کیا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 دن آپ کو کرنا ضروری ہے، نہیں، پہلا دن افضل، پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں چوتھے دن نہ کریں، لیکن جو چیز ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، اس کو آپ منع کر کے، انکار کر کے، اس کی مخالفت کر کے، اس کے سلسلے میں لوگوں کو بدگمان اور بدظن کر کے، ظاہر ثواب تو پا نہیں رہے۔ آپ نہیں کرتے ہیں، نہ کریں۔ آپ یہ کہیے کہ ان 3 دنوں میں قربانی کرنا افضل ہے، بہتر ہے، اور اگر کوئی آدمی چوتھے دن کر رہا ہے تو وہ جانے اپنے ثواب دید پر کر رہا ہے۔ وہ ان علماء کی تحقیق سے مطمئن ہے جو علماء یہ کہتے ہیں کہ 4 دن قربانی کے ہیں، ایام منا کلھا منحر، منا کے جو دن ہیں یہ سارے کے سارے قربانی کے دن ہیں۔ اور بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں، علماء کرام کے اقوال ہیں، فقہاء اعظام کے، صحابہ کرام کے، تفصیلات آپ ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا رئیس الاحرار ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 کتابیں اس مسئلے پر لکھی، کچھ اور علماء نے بھی اس مسئلے پر کتابیں لکھی ہیں، اور فتاوے تو بہت ہیں۔ اگر وہ مطمئن ہیں ان دلائل سے کہ چوتھے دن قربانی کرنا جائز ہے، درست ہے، تو ان کو کرنے دیجئے، آپ مت کیجئے۔ مخالفت کا تو کوئی مطلب نہیں ہے، انکار کا تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں جہاں تک ممکن ہو اختلاف سے اور دوسرے پر نکیر کرنے سے، اس کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے۔ آپ کو اپنا مسلک عزیز ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی دوسرے کو بھی ہے، تو دوسرے کو اپنے مسلک پر عمل کرنے دیجیے۔ آپ اپنے لوگوں کو بتائیے کہ ہمارے یہاں صرف 3 دن تک قربانی درست ہے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں ہے۔ جو علماء 4 دن کی قربانی بتلا رہے ہیں اور جو لوگ ان کی تحقیق پر مطمئن ہیں، وہ اگر چوتھے دن قربانی کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی آدمی یہ سوچ کر کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی اس سنت کو لوگ مٹا رہے ہیں، میں اس سنت کو زندہ کروں گا، اس جذبے سے اگر چوتھے دن قربانی کرتا ہے تو اس کو کرنے دیجئے، اختلاف مت کیجئے۔ تو 4 دن کی قربانی جائز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں 1 سے زائد اہل علم کے فتوے اور اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ ذی الحج کے آخری مہینے تک اور محرم کا چاند نظر آنے تک اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ روایت اور 10 دن والی روایت، دونوں روایتیں مرسل ہیں اور قابل عمل نہیں۔ تیسرا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ قربانی صرف 10 ذی الحج کو کرنی چاہیے، کیونکہ باب بھی باندھا گیا اور ایسی روایتیں ہیں کہ قربانی کا دن یوم النحر ہوتا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس سے مراد کامل قربانی ہے، کامل ترین قربانی، نہ کہ اس کا وقت محدود کیا گیا ہے۔ چوتھا قول ہمیں یہ ملتا ہے کہ قربانی 4 دن کرنی چاہیے، عید کے دن 10 تاریخ کو، اور اس کے بعد مزید 3 دن غروب آفتاب سے پہلے تک۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک دلیل ہے، مسند احمد میں جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ کل ایام التشریق ذبح۔ اس اعتبار سے اس حدیث کے پیش نظر بعض اہل علم نے اجازت دی کہ 4 دن کرنی چاہیے، لیکن دوسرے اہل علم نے کہا کہ یہ روایت مرسل ہے، مدلس ہے، ان کی نظر میں یہ قابل عمل نہیں،
متفقہ طور پر یہ روایت ثابت نہیں۔ تعلیل یہ ہے کہ یہ ایام و اکل و شرب و ذکر اللہ، یہ دن کھانے پینے کے دن ہیں اور رمی جمار کے دن ہیں، تکبیرات کے دن ہیں، تو لہٰذا اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا ان دنوں میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ ان دنوں کا حکم بھی قربانی کرنے کا حکم ہے۔ یہ دلیل اور تعلیل ہے۔ زیادہ مناسب بات یا دلائل سے قریب ترین بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قربانی عید کے دن کرنی چاہیے، یہ افضل عمل ہے، کامل درجے کی قربانی ہے، اور عید کے بعد مزید 2 دن کرنی چاہیے۔ یہ ایک موقف ہے اور یہ اقرب الی الدلیل، سنت سے قریب ترین موقف ہے۔ صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کھلے طور پر یہ بات بتائی کہ الاضحیٰ 3 ایام، عید الاضحیٰ 3 دن ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اور اس سے ملتا جلتا قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی ہے کہ یومانی بعد الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے بعد مزید 2 دن قربانی کرنی چاہیے۔ اہل علم نے کہا کہ اس مسئلے میں صحابہ کا کوئی مخالف نہیں، یعنی کوئی روایت ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ نے اختلاف کیا، 3 دن سے زائد چوتھے دن کی بھی اجازت دی، تو گویا ایک طرح سے صحابہ کے درمیان یہ طے شدہ بات ہے، اجماع سے جڑی یا اجماع کی طرح کوئی بات ہے۔ یہ علماء کا اختلاف، ان کے دلائل، ان کی تعلیلات، توجیحات اپنی جگہ ہے۔ ہم کو دیکھنا یہ چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی چوتھے دن قربانی کی؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا رہا؟ 10 سال آپ نے بلا ناغہ قربانی کی، اور وہ روایات جس میں یوم النحر کہا گیا عید الاضحیٰ کو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل علم نے اتنا احتیاط برتا کہ اسی دن بسا اوقات محدود رکھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل 10ویں تاریخ کو 10 ذی الحج کو قربانی کرنے کا تھا، تو ہم کو احتیاط پر عمل کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام کی فہم دین کو سمجھنے کے لیے منہج صحابہ اور فہم صحابہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ صحابہ میں سے کسی نے 3 دن سے زائد نہیں بتایا، یعنی عید کا دن مزید 2 دن، اس سے زائد صحابہ نے اجازت نہیں دی۔ اور عمومی طور پر خیر کے کام میں سبقت کرنی چاہیے، پہل کرنی چاہیے، جتنی تاخیر ہوگی اتنی آزمائشوں کا اندیشہ رہے گا۔ معاشرے میں ایک ذہن یہ پنپ رہا ہے کہ یہ ایک سنت ہے، چوتھے دن کرنا سنت ہے، اس کو زندہ کرنا چاہیے، یا پھر اس پر زیادہ اجر ہے۔ یہ مناسب عمل نہیں۔ سب سے پہلی بات، وہ مسئلہ متفق علیہ مسئلہ نہیں ہے، اختلافی مسئلہ ہے، حدیث ثابت ہے یا ثابت نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور دوسری بات، صحابہ کرام کے اقوال کے مخالف وہ بات شمار ہوگی۔ احتیاط پر عمل کریں، 10 ذی الحج کو کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، ورنہ جو دن جتنا 10 سے قریب ہوگا، 11 اور 12، وہ اسی قدر افضل ہوگا۔ کہ 4 دن کی قربانی قرآن سے اس کا اشارہ ملتا ہے، 4 دن کی قربانی کا قرآن سے اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ایام معدودات جو گنتی کے دن ہیں، ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ ایام معدودات سے کیا مراد؟ ایام تشریق، چاند کے 11، 12 اور 13۔ ایک اور مقام پر ایام معلومات کا ذکر، ایام معلومات میں اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد عشر ذو الحج، ذو الحج کے پہلے 10 دن، وہ ایام معلومات ہیں۔ ایام معدودات یہ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ، 11، 12 اور 13، جو کہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایام تشریق میں اللہ کا بہت ذکر کرو۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے، امام طبری، ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے اس ذکر سے مراد عام ذکر نہیں لیا، ایک مخصوص ذکر لیا ہے، اور وہ ذکر وہ ہے جو قربانی کے ساتھ مقرون ہے۔ بسم اللہ اللہ، یعنی کثرت سے قربانی دو، اور جب قربانی دو گے تو کثرت سے اللہ کا ذکر آئے گا، کثرت سے اللہ کا ذکر آئے گا۔
تو یہ ایام معدودات یہ 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13. تو یہ 3 دن اس مخصوص ذکر کے منع قربانی کے بھی ہیں، کیونکہ یہ ذکر جس کا یہاں حکم دیا گیا یہ قربانی سے مقرون ہے. اور اس میں مفسرین نے بہت سے علماء، محدثین اور ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں کہ یہ ذکر عام ذکر نہیں بلکہ وہ ذکر ہے جو قربانی سے مقرون ہے. تو مانا یہ 3 دن جو ہیں اس ذکر کے دن ہے. جب اس ذکر کے دن ہے تو یہ ذکر قربانی سے منسلک ہے تو قربانی کے بھی ہیں. تو ایک اشارہ قرآن نے دیا، اس کو بولتے ہیں اشارۃ النص. ہمیشہ ہر مسئلہ صریح نص سے ثابت نہیں ہوتا. نص یا دلیل کی کئی قسمیں. ایک ہے اشارۃ النص، کہ ایک نص سے ایک ایسا اشارہ آپ کو مل رہا ہے جو اس مسئلے کو ثابت کر رہا ہے اور کوئی اس کے خلاف قرینہ موجود نہیں ہے تو اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں. تو اس نص نے یہاں اشارہ دیا ہے کہ قربانی کے واقعتاً 4 دن ہیں. تو اتنے محکم دلائل سے ثابت ایک مسئلہ ہو تو وہ چند آثار سے اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے. اس کے لیے پھر محکم دلائل آپ پیش کیجیے جو وہاں موجود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک جو چیز ایک چل رہی ہے سلفاً اور قرن بعد قرن، اور علماء اس پر قائم اور عامل ہیں، اور آج تقریباً ایک متفق علیہ یہ مسئلہ ہے، تو اس میں ایک اختلافی جو ہے وہ شوشے چھوڑنا تاکہ چیمے گوئیاں ہوں، فتنے ہوں، لوگ شک و شبہ کا شکار ہوں، یہ کوئی مناسب حال نہیں ہے. واللہ تعالی ولی التوفیق. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.